मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिस समावाति वल अर्ज़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अलिल्लाह अम्मा बअदु अल्लाहुम्मा अजअल सियामी फ़ीहि सियामस साइमीन। नाज़रीन कराम, माह मुबारक, माह बरकत व रहमत व मग़फ़िरत, माह रमज़ान, खुदावंद मुताल ने हमें एक बार फिर ये तौफ़ीक दी है कि हम खुदा की तरफ सैर बंदगी शुरू करें, कमालात को हासिल करें। और इस माह की खुसूसियात में से ये है कि इस माह में वो किताब नाजिल हुई है जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत बनकर आई है। कुरान मजीद का इस माह में नुज़ूल है, इंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और दूसरी इस माह की खुसूसियत में से इस माह वो शब है कि जो तमाम अफजल, बल्कि इस शब माह रमज़ान की हर दूसरी रात दूसरी शबों अफजल है, लेकिन इसमें एक ऐसी शब है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हज़ार महीनों से बरतर जो शब है वो शब क़द्र इस माह के अंदर है। अगर इंसान एक शब को दरक कर ले, शब क़द्र को, तो ये इंसान पूरी ज़िंदगी की दगी जैसे कर चुका है। यानी एक इंसान पूरी ज़िंदगी इबादत खुदावंद मुताल अंजाम दे और एक इंसान फ़कत शब क़द्र में बंदगी करे, शब क़द्र को जो हक़ है उस तरह उसको दरक करे, तो इसने जिस तरह उस एक शख्स ने पूरी ज़िंदगी में इबादत की है, इसने एक रात में वो इबादत का शरफ़ हासिल कर सकता है। तो हमने आज के मौजू में जिस हदीस नूरानी का इंतखाब किया है, दुआए माह रमज़ानुल मुबारक की पहली दुआ, उसका पहला जुमला, अल्लाहुम्मा अजअल सियामी फ़ीहि सियामस साइमीन। ए परवरदिगार, मेरे रोज़े को साइमीन के रोज़े में से करार दे। यानी ए परवरदिगार, मेरे रोज़े को हकीकी रोज़ेदारों में से करार दे। यानी इस जुमले से मालूम होता है कि रोज़े की कुछ अक़साम हैं। सबसे पहले कुरान में जो हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह से तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किया गया था। अब ये रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया है? लअल्लकुम तत्तक़ून। बस अगर कोई इंसान रोज़ा रखता है जन्नत से बचने के लिए, क्योंकि रोज़े की माना यही है कि रोज़ा यानी जहन्नुम से सफ़र, यानी जहन्नुम से बचाने वाला आला, जहन्नुम से बचाने वाला हथियार का नाम है रोज़ा। हदीस नूरानी रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस अगर कोई इंसान जहन्नुम से बचने के लिए रोज़ा रखता है लेकिन वो तक़वा के मकाम पर नहीं पहुँचता, तो ये रोज़े की एक किस्म है। लेकिन लअल्लकुम तत्तक़ून, अगर कोई इस माह रमज़ान में रोज़े की वजह से मकाम तक़वा पर फायज हो जाता है, तो ये रोज़े की दूसरी किस्म है। लेकिन इस तक़वा से भी आला मकाम, आली किस्म का रोज़ा जो इंसान को आरिफ़ बिल्लाह बना दे, यानी इंसान को ऐसा बना दे कि इंसान रज़ाए खुदा में राज़ी हो जाए और गज़ब खुदा में गज़बनाक हो जाए, तो ये रोज़े की आला और इरफानी किस्म है। बस यहाँ से हमें मालूम होता है कि रोज़े की तीन किस्में हैं। सबसे पहली किस्म रोज़े की रोज़ाए मामूली, आम रोज़ा जो तमाम मोमिनीन पर फ़र्ज़ किया गया है। वो क्या रोज़ा है? उसकी तारीफ़ क्या है? उसकी तारीफ़ यह है कि इंसान अज़ान फ़जर से अज़ान मगरिब तक
ان امور سے اپنے آپ کو روکے جو شریعت نے اس پر حرام کیا، جیسے کھانا پینا، جو بھی فقہ میں شریعت میں محرمات روزے میں سے بیان ہوئے ہیں، ان سے بچنے کو یہ روزہ معمولی کہلواتا ہے، اور اس سے روزے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، یعنی اس روزے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بہتر عالی مقام، عالی قسم کا روزہ وہ روزہ متقین ہے، یعنی روزہ خاص۔ پہلا روزہ معمولی، دوسری قسم روزے کی روزہ خاص۔ اب یہ روزہ خاص کیا ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے بدن کے ساتھ تمہارے پورے جسم کا روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو، تمہارے کانوں کا روزہ ہو، تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہو، تمہاری زبان کا روزہ ہو، ان پورے جسم کا روزہ ہو، اسے کہتے ہیں روزہ خاص، متقین کا روزہ۔ اگر انسان پورے جسم کا روزہ رکھے تو یہ روزہ باعث بنے گا کہ انسان متقی بن جائے گا، انسان متقی بن جائے گا۔ کہ آنکھ کا روزہ کس طرح؟ یعنی آنکھ آپ حرام چیزیں نہ دیکھیں، حرام مناظر نہ دیکھیں، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ زبان کا، یعنی زبان سے آپ غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، چغلی نہ لگائیں، یہ زبان کا روزہ۔ ہاتھ، یعنی ہاتھوں سے آپ ماہ رمضان میں چوری نہ کریں، کسی غریب کا حق غصب نہ کریں، یہ ہاتھ کا روزہ۔ پاؤں کا روزہ، یعنی آپ ایسے حرام مقامات پر نہ جائیں جہاں پہ آپ کو گناہ میں گرنے کا خوف ہو، تو یہ پاؤں کا روزہ ہے۔ اور کانوں کا روزہ، کانوں سے آپ گانے نہ سنیں، حرام چیزیں نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، یہ کانوں کا روزہ ہے۔ بس پورے جسم کا روزہ ہے، یعنی آپ اپنے پورے جسم کو خدا کی رضا کے لیے استعمال کریں تو اسے کہتے ہیں روزہ خاص، اور یہ متقین کا روزہ ہے جس سے انسان میں تقوی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس پر حدیث نورانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک صحابی نے اپنی کنیز کو گالیاں دی۔ دوپہر کا وقت تھا، رسول نے اسے بلایا اور کہا کہ اس کے لیے طعام لے کر آؤ۔ کہا کہ تم یہ طعام کھاؤ۔ کہا یا رسول اللہ مجھے تو روزہ ہے۔ کہا یہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن روزہ تم نے توڑ دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ مغرب تک بھوکے رہو یا روزہ توڑ دو، کیونکہ روزہ آپ کا باطل ہو چکا ہے۔ اب یہ مطلب روایت تحذیر میں آتی ہیں، کیونکہ فقہ میں کسی کو گالیاں دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا فقہ میں، لیکن جو احادیث ہیں یہ اس قسم کی احادیث تحذیر، ڈرانے والی احادیث کہلواتی ہیں کہ انسان یعنی ان تمام چیزوں سے بچے، یعنی مکروہات سے بھی بچے، کسی کو گالیاں نہ دے، کسی کو تنگ نہ کرے تاکہ یہ انسان مقام تقوی پر فائز ہو جائے، جو انسان کا ہدف ہے۔ اور اگر انسان مقام تقوی تک پہنچ جائے، اور میں اگر تقوی کا آسان الفاظوں میں ترجمہ کروں، آسان مفہوم آپ کو تقوی کا سمجھاؤں، تقوی یعنی انسان خدا کا بن جائے۔ اللہ اکبر! بس اگر یہ انسان خدا کا بن جائے تو یہ پوری کائنات اس انسان کی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو بس یہ تقوی کا، اور اگر انسان متقی بن جائے پھر انسان شب قدر کو درک کر سکتا ہے۔ پھر یہی انسان جب شب قدر کو درک کر دے گا تو پھر قرآن اس کی ہدایت بھی کرے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بس یہ روزہ خاص ہے کہ یعنی آپ کے پورے جسم کا روزہ ہو، یعنی جسم سے آپ گناہ نہ کریں، یہ آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے، اور اسے کہتے ہیں روزہ خاص۔ لیکن جو تیسری سب سے اعلیٰ قسم کی اور ان سب سے مقام میں بڑھ کر روزہ ہے، وہ روزہ خاص الخاص، عرفاء کا روزہ، عارفین کا روزہ، سالکین الی اللہ کا روزہ، اولیاء الہی کا روزہ، انبیاء کا روزہ، ائمہ کا روزہ۔ وہ کیا روزہ ہے؟ اور اگر یہ انسان روزہ رکھے تو اس انسان پر کیا اثرات وارد ہوں گے، نمایاں ہوں گے، اس انسان کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اگر انسان خاص الخاص اور عرفاء کا روزہ رکھے تو صادق آل محمد فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء،
کہ اگر انسان خدا کا بندہ بن جائے تو یہ کائنات اس انسان کی بندگی میں آ جاتی ہے. پھر اگر یہی انسان پتھر کو حکم دے پتھر سونا بن جاتا ہے. اگر یہی انسان کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے باذن خدا. اگر یہی انسان کسی مردے کو حکم دے دے تو وہ مردہ باذن خدا زندہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی انسان اولیاء الہی بن جاتا ہے. پھر یہ مستجاب دعوات بن جاتا ہے. یہ پھر جس طرح کہتا ہے خدا اس طرح کرتا ہے. کہ کمال ولایہ میں ایک واقعہ ہے کہ تبریز کا ایک حمال تھا، حمالی کرتا تھا، سامان اٹھاتا تھا. ایک دن چھت سے کسی خاتون کا بچہ گرا اور اس نے ادھر سے چیخ ماری، بچہ میرا تیسری منزل سے گر کے مر جائے گا. تو اس حمال نے اشارہ کیا، بچہ ہوا میں معلق ہو گیا، یعنی زمین پر نہیں گرا. اور وہ جو حمال تھا اس نے بچے کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پر اور اس خاتون کو دیا. تو سارے لوگ بازار میں جتنے تھے کہا تم حمال ہو، تم نے اس طرح کی کرامات کس طرح انجام دی؟ کہا کہ میں پوری زندگی خدا کی سنتا آیا ہوں، تو آج فقط میں نے خدا کو یہ کام کہا کہ خدا میری نہیں سنے گا. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں. یار خداوند متعال سب کی دعائیں مستجاب کرتا ہے، قبول کرتا ہے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی یہ قانون ہے، جب آپ خدا کی سنیں گے تو خداوند متعال بھی آپ کی سنے گا. جب آپ خدا کا کہنا مانیں گے تو خدا آپ کا کہنا مانے گا. اور اسے تو ولی خدا کہتے ہیں. ولی خدا یعنی تو اطاعت خدا میں اپنی زندگی کو فنا کر دے، نابود کر دے، ختم کر دے. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جائے، فنا ہو جائے، اسے ولی خدا کہتے ہیں. اب یہ عرفہ کے روزے کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ ایک روزہ معمولی تھا، ان محرمات سے اپنے آپ کو روکنا. دوسرا روزہ خاص تھا، یعنی پورے جسم کا روزہ. اور تیسرا روزہ خاص الخاص. خاص الخاص یعنی پورے جسم کے ساتھ آپ کا قلب، فکر اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ سوچے. یعنی آپ فکر کریں تو اللہ کے لیے، اور آپ کے قلب میں فقط اللہ کی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہیں ہو. کیوں؟ القلب حرم اللہ، یہ دل اللہ کا گھر ہے. فلا تسکن، اور اس میں آپ ساکن نہ کریں حرم خدا میں غیر اللہ کو. یہ عرفہ کا روزہ ہے. یعنی آپ جب روزے کی حالت میں ہوں تو خدا کے علاوہ کوئی آپ کا ہم و غم و ہدف و مقصد نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں روزہ خاص الخاص عارفین کا روزہ. اگر انسان عرفہ کا روزہ رکھے اس 30 دنوں میں اور شب قدر کو درک کرے، اور اگر یہ قرآن پڑھے تو قرآن اس کے لیے ہدایت بن جائے، تو یہی انسان تمام کمالات حاصل کر لیتا ہے. اور پھر یہی انسان اولیاء خدا بن جاتا ہے. جب زندہ ہوتا ہے تب بھی اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اگر یہ مر جائے تو اس سے کوئی اگر توسل کرے تو اس کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں. بس پروردگار ہمیں ماہ رمضان المبارک کی اس پہلی دعا کے پہلے جملے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین. اے پروردگار ہمیں ہمارے روزے کو حقیقی روزے داروں میں سے قرار دے. بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی روزے داروں میں سے قرار دے، اور ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے قرار دے، اور ہمارے آخری ولی حجت ولی عصر مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.